अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर साहब, मैं एक व्लॉग देख रही थी जो कि एक सिख बना रहे थे, जिसमें वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रहे थे। उनके बात करने का मोटो यही था, वो यही कह रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौराने तिजारत तौरा और बाइबल में से काट-छाँट करके एक नया दीन इस्लाम के नाम पर बना डाला और फिर खुद ही उस मज़हब के बेनिफिशियरी बन गए। आपकी इस बारे में क्या राय है? दीन इस्लाम की रोशनी में बताएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में देखिए, कोई भी दीन हो या कोई भी किताब हो, उसमें अगर 10 लाख बंदा एग्री करता है तो एक आध बंदे को तकलीफ भी होती है। ये जो मोहतरम हैं जो ये बना रहे हैं व्लॉग, मैंने देखा तो नहीं, सुना तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में इससे पहले भी ये बात हो चुकी है। कुछ मुसन्निफीन हैं, कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने कुछ किताबें लिखी इस बात पर। उन्होंने भी यही बात की। मतलब एक बंदा जॉन वांसब्रो है, वो अमेरिका में पैदा हुआ 1928 में, काफ़ी पुराना। और 1977 में उसने किताब लिखी कुरान स्टडी के ऊपर, ठीक है। फिर लिखी सेक्टेरियन मिलो 1978 में, 1978 में लिखी। उसके बाद और भी है, एक पैट्रिशिया क्रोन है, 28 मार्च 1945 को डेनमार्क में पैदा हुआ। तो उन्होंने भी किताबें लिखी, एगारिज्म, इस तरह से। ये दो बंदों ने मिलकर लिखी हुई है, एक माइकल कुक थे, उन्होंने और दोनों ने अपनी राय से किताब को तश्कील दिया। तो पैट्रिशिया ने और भी किताब एक लिखी, द ट्रेड एंड द राइज ऑफ इस्लाम, वो उसने लिखी 1989 में। और इस तरह से आगे एक और है, माइकल कुक है, उन्होंने भी, वो भी यूके में पैदा हुए, तो उन्होंने भी लिखी हैगरिज्म पैट्रिशिया के साथ ही मिलकर। और भी लिखी मोहम्मद कमांडिंग राइट एंड फॉरबिडिंग रॉन्ग इन इस्लामिक थॉट, ये उन्होंने किताब लिखी है, उसका नाम। एक और इंडिया में पैदा हुआ है, रायकोट में, गुजरात में, इब्ने बराक, ये उसका नाम कलमी नाम है, उसका हकीकी नाम नहीं है, हकीकी नाम को नहीं जानता, इस नाम से वो लिखा करते थे। उनकी वो किताब है जिसमें उन्होंने ये लिखा कि वाई एम आई एम नॉट द मुस्लिम, ये किताब उन्होंने लिखी, वाई आई एम नॉट द मुस्लिम, 1995 में। इन सब का मिले जुले तौर पर यही कहना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो कारोबार किया करते थे, मक्के से जब शाम जाते थे, तिजारत करते थे, तो रस्ते में उनको कारोबारी उनके हालात ठीक नहीं थे, तो इस तरह से उन्होंने किसी से इंजील और वो तालीम ली और उन्होंने उसी से जोड़ तोड़ करके बनाना शुरू कर दिया, ये उनका कहना। लेकिन ये चारों जो मुसलमान बाद में इन्होंने ये भी लिखा कि हमने कोई दावा नहीं किया कि हमारी बात बिल्कुल सच्ची है, हमने एक नजरिया पेश किया कि ऐसा हो सकता है। और दूसरे जो मुसन्निफीन आए बाद में, और भी राइटर थे जो कि यूरोप के और अमेरिका के, वो भी थे, उन्होंने इनकार किया इनकी इन बातों का, चारों किताबों। उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा दीन ऐसे नहीं बन सकता कि इतने ज़्यादा फैल जाए वो एक बंदे की बनाई हुई चीज़ पर, ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। तो उन्होंने फिर इन्होंने खुद ही नफी की और ये इनहराफ कर गए अपने इस दावे से। दावा तो नहीं हल किया इन्होंने, तो फिर बाद में इन्होंने किताबें लिखी, उसमें ये लिख दिया कि इस तरह से। मैं उस भाई को ये जवाब देना चाहता हूँ कि बेसिकली जो दीन इस्लाम है ये मोहम्मदानी दीन नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ाया। अभी देखे ना, वही दावा है, वो कह रहा है कि उन्होंने खुद ही लिख ली किताब, लिखवा दी। ऐसा नहीं है। सबसे पहले इसमें सच्चाई का आंसर ये एलिमेंट है कि जिस पर दीन उतरा, जिनका नाम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो बेसिकली जो किताबों का पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ना वो खुद बखुद को किताब पढ़ सकते थे, ना वो लिख सकते थे। वो उस एकेडमी में गए ही नहीं जहाँ पे लिखना और पढ़ना सिखाया जाता था, और बिल्कुल नाबलद थे। जब उन पर कुरान उतरा, उनके कलम पर फरिश्ते ने उनसे कलाम किया, तो जब कुरान उतरना शुरू हुआ तो लिखारी भी और थे, जो कंपेनियन थे, आपके साहबा थे, उनसे वो लिखवाते थे कि ये आप लिखें। हाँ, ये जरूर है कि फरिश्ता उनके कलम में डालता था, वो फिर खुद अपनी जुबान से लिखवाते। ये जो कुरान जमा हुआ, बेसिकली ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, लेकिन हमारा भी मान है कि ये अल्लाह के फरिश्ते की तरफ से आए। उसने उनको समझाया, उनके दिमाग में डाला, और उन्होंने अपने मक्के के लोगों को अपने कंपेनियन के जरिए उसको किताब की शक्ल बाद में दी गई, लेकिन वो लिखते रहे, मतलब जो भी उनको अवेलेबिलिटी थी उस पर जमा करते, हड्डियों पर, ऐसे खालों पर, जो उनके पास उसका अवेलेबिलिटी थी
انہوں نے اس کو اسٹور کیا اور کچھ لوگوں کو حفظ کروا دیا. اس میں سب سے بڑا عنصر ہے. چلے میں بات کرتا ہوں تورا کی اور مقدس انجیل کی، میں بات کرتا ہوں سیدنا موسیٰ کی، میں بات کرتا ہوں سیدنا مسیح کی، عیسیٰ ابن مریم. تو ان کی تبلیغ کیا تھی؟ وہ بھی اسی خدا کے پیروکار تھے. دیکھیں قرآن کی تعلیم ہمیں یہ کہہ رہی ہے، قرآن کی تعلیم کبھی بھی تورا سے اور انجیل اور زبور سے انکاری نہیں ہے. وہ بالکل سیم ہے، وہ انکار ہی نہیں کر رہی. یہ کوئی لیلا کتاب، لیلا دین نہیں بنایا گیا. بیسیکلی یہ دین شروع سے تھا، یہ دین اس سے پہلے بھی تھا، دین ابراہیم ہے. بیسیکلی میں اس بھائی کو جواب دے دوں کہ دین اسلام کوئی محمدانی دین نہیں ہے، دین محمد نہیں ہے. دین اسلام دین ابراہیم ہے. دین اسلام کیا ہے؟ ہم اس کو کس کے نام سے، ہاں شریعت محمدی ہے. شریعت محمدی کو نافذ کیا گیا، قرآن میں قوانین بتائے گئے کہ آپ یہ قانون جاری کریں اپنے اسلام کے اندر. یہ تو شریعت محمدی ہے. لیکن دین جو ہے، دین اسلام جو کہ سچا دین ہے، یہ دین ابراہیم ہے. آپ اب سورہ بقرہ میں ہماری آیت ہے، وہ ہمیں کہہ رہی ہے وا وصا بہا ابراہیم و بنی ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہی حکم کر گئے ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب اپنے بیٹوں کو، کیا میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تم سب کے لیے منتخب فرما دیا ہے، سو تم بجز اسلام کے کسی اور حالت پر اپنی جان مت دینا. یعنی جب تم مرنے لگو تو اسی دین پر مرنا. کس دین پر؟ دین اسلام پر. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، ان کے بارے میں، اور یعقوب کی اولاد اور اس کے بارے میں. یہ قرآن ہے. ہم تو کبھی بھی ہم نے نفی نہیں کی کہ وہ کوئی اور دین ہے اور انجیل کوئی اور دین ہے. وہ سب ایک ہی دین کے پیروکار تھے. یہ بھی قرآن واضح کر. اور دوسری بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے، میں اس بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی زبان میں ترجمہ کر کے قرآن کی ایک دفعہ سٹڈی کرے. ان کو خود فیل ہوگا کہ یہ انسان کی لکھی کتاب نہیں ہے. میں جب اس طرف آیا تو میں نے بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا، تو مجھے تو یقین آ گیا کہ یہ کتاب ایسا نہیں ہے کہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے آپ مسجد میں جاؤ. میرے والد صاحب نے تو کہیں کہا، ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں پڑھا ہو کر یا کبھی نہ کبھی میں اس پر لیکچر دیا کروں گا. یہ میرا اپنا علم ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا. کوئی انسان اپنے سے نہیں کچھ کہہ سکتا جب تک اللہ کی منشا نہ ہو. ابھی دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن پڑھے، ایک ایسی آیت نہیں ہے قرآن میں، ایک بھی لائن ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی ذات کے لیے لکھی ہو جن کے وہ بینیفیشری کل کو بنے. دیکھیں کوئی جو انسان اپنی کتاب لکھتا ہے وہ اس لیے لگتا ہے کہ اس کو لوگ بادشاہ مانے، اس کا کہنا مانے اور اس کی فیملی کو فائدہ پہنچے، اس کو اور اس کے گھرانے کو فائدہ پہنچے. قرآن کی تعلیم ایسی ہے، جب آپ پڑھیں گے، اس کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن پورے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بھی بات ان کے حق میں نہیں جاتی. ایک بھی ایسی بات نہیں، ایک بھی ایسی آیت نہیں جو انہوں نے بنائی ہو جو ان کے حق میں جاتی ہو. ان کو تو نقصان ہی ہوا، یعنی نقصان اس طرح سے دنیاوی لحاظ. حالانکہ وہ جو پیغمبر لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی اگلی ہے. میں ان سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو خدا ہے، جس اللہ سبحانہ کے ہم پیروکار ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے. یہ میں نے انسانوں کے لیے امتحان گاہ بنائی. یہ 70-80 سال کی زندگی، یہ 100 سال کی زندگی، کسی کو کم ملتی ہے، 50 کی زندگی. یہ جو زندگی ہے میں نے عارضی دی، یہ امتحان گاہ میں نے بنایا، میں نے رشتے بنائے تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، اور جو اس پر پورا اترے گا ان کے لیے اجر عظیم اور ہمیشہ کی زندگی آگے فار ایور، جو نہ ختم ہوگی کبھی. اللہ کی ذات قائم رہے گی اور وہ بھی قائم رہیں گے. یعنی اللہ نے اپنی طاقت بانٹ دی ان لوگوں میں جو ان پر رہیں گے کامزاد اس کے دین پر. وہ طاقت کیا ہے؟ ہم جو جنت کے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، ہمیں جنت ملے گی، اجر عظیم، وہ یہ ہے. جنت کا یہ نہیں ہے کہ وہاں پتھر ہو رہے ہیں، فلانا ہے، ٹمکانا ہے. وہ تو مولویوں کے قصے ہیں نا. جنت میں یہ ہے اعلیٰ مقام ہے جنت. ایسا مقام کہ آپ جو چاہیں گے وہ کریں گے، جو آپ کا دل چاہے گا، جو دل سے اٹھے گا وہ ہو جائے گا. یہ صفت اس سے پہلے اللہ سبحانہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں ڈائریکٹلی اس کام سے کہتا ہوں تو ہو جاتا، وہ ہو جاتا. یہ ہے. اور قرآن پاک میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر ثابت کرے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے سے بہت سارا فائدہ پہنچ گیا یا ان کی آنے والی نسل کو فائدہ پہنچ گیا، کوئی نہیں۔ وہ کیسے گزارا کیا کرتے تھے یہ ہماری تاریخ میں لکھے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری احادیث میں اور کتابوں میں بہت سارا آپ کو وہ نالج مل جائے گا جو ان کی بچپن سے لے کر ان کی جوانی تک کاروبار میں آپ کو کافی ساری ہسٹری مل جائے گی، آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اور رہی دوسری بات، آگے میں جو قرآن کی بات کر رہا تھا میں دوبارہ اسی پر آتا ہوں، وہ آگے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اذ قال لابنیہ ما تعبدون من بعد، جب کہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد کس کی بات کرو۔ یعقوب کے عمر کے 12 بیٹے تھے، ابھی قرآن ہی اس کے بیٹے کے بارے میں کہہ رہا ہے، میں کوئی انجیل یا تورات سے نہیں سنا، قرآن میں سے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو انہوں نے یکم جواب دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ اور آپ کے باء و اجداد اس سے پہلے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کرتے ہوئے ہیں۔ الہ واحد یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب تو اسی کے فرما بردار رہیں گے، اسی کی اطاعت پر رہیں گے۔ اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ مسلم کا ترجمہ ہے۔ مسلمان یہ نہیں کہ جس کی 2 گز لمبی داڑھی بن جائے یا وہ پگڑی یا ٹوپی پہن لے تو وہ مسلمان ہے، نا، ایسا اس سے داڑھی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبیوں کا، صحابہ کرام کا اپنا حلیہ تھا، اپنا ایک طور طریقہ تھا زندگی گزارنے کا، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اللہ جانے اور وہ جانے۔ آج ہمارا دور ہے، ہم کوئی لباس پہنتے ہیں، کوئی پہنتا ہے، دین لباسوں میں اور ہڈیوں میں نہیں ہے، دین قلب میں ہے۔ اور دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آگے وہی آیت کہہ رہی ہے، آگے جا کے جب انہوں نے کہہ دیا کہ الہ واحد وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب تو اسی کے فرما بردار ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، ایک خدا۔ دیکھو جو دین اسلام کے پیروکار ہیں وہ ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم کہتے ہیں وہ خدا، وہ ہر سو ہے، وہی کائنات کا اصل مالک ہے۔ یہی تمام پیغمبروں کا جو دین اسلام پر آئے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی پرچار ہے۔ اگر اس سے پہلے چلے جائیں، آدم سے لے کر حضرت نوح تک وہی پرچار کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو پرانا کلمہ ہے، یہ تو کائنات کا کلمہ ہے۔ باقی نبیوں نے اپنا نام جوڑا، کسی نے آگے موسیٰ کلیم اللہ لکھ دیا، کسی نے آگے محمد رسول اللہ لکھ دیا، رسول اللہ، یہ ہے۔ تو آگے جا کے آپ پھر سنیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ وہ یہودی جو ہے نا ان کو تنگ کیا کرتے تھے مکے میں اور مدینے میں، تو وہ کہتے تھے کہ آپ کو دین اسلام آپ کہہ رہے ہیں آپ غالب نہیں آئیں گے، نہ آپ کامیاب ہوں گے، آپ یہودی اور عیسائی ہو جائیں، دونوں میں آئیں، ہم سچے ہیں، ہمارا دین غالب آ چکا ہے اور آپ اس کو اپنا لیں تو آپ کامیاب رہیں گے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ سورہ ابراہیم، سورہ البقرہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کل بل ملت ابراہیم حنیفا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ یہ جواب دیں کہ میں تو ابراہیم کے دین پر رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو بار بار کہتا ہوں کہ دین اسلام دین محمد نہیں ہے، دین ابراہیم ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں ہم پیروکار ہیں ملت ابراہیم کے، کیا ہے؟ ملت ابراہیم۔ دیکھیں یہ قرآن کہہ رہا ہے ہمارا دین دین اسلام ہے اور وہ ابراہیمی دین ہے۔ ہم نے کہا کل بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ کہہ دیجئے میں ملت ابراہیم پر رہوں گا۔ ملت ابراہیم کیا ہے؟ دین اسلام، ملت ابراہیم دین اسلام، حنیفہ۔ حنیفہ کا مطلب وہ جو ایک طرف کی بات کرے، ایک طرف کا ہو کر رہے، دوسری طرف دیکھے ہی نہ۔ حنیف اس کو کہا گیا کہ وہ ایک طرف کا ہو کر رہنے والا تھا، حنیفہ ایک طرف۔ وما کان من المشرکین، اور جو ہرگز مشرک میں سے نہ تھا، مشرک بھی نہیں تھا، ذرا رتی پر بھی اللہ نے اس کو آزمایا، اس کی آزمائش کی۔ دیکھ رہے اتنے بڑے پیغمبر آئے، اتنا بڑا رتبہ ان کو دیا، اللہ نے وعدہ کیا کہ میں جتنے بھی پیغمبر بھیجوں گا تیری پوچھ سے بھیجوں گا۔ یعنی اللہ کو اس کی ادا پسند آئی قوم نوح کے بعد، طوفان نوح کے بعد اللہ نے اس کی اداؤں کو پسند کیا، اس کا امتحان کیا، وہ ہر امتحان میں پورا اترا۔ یہ دین اسلام ابراہیمی دین ہے، یہ دین محمد نہیں ہے۔ آپ ان کو کاٹ کے ہم سے لینا کرتے ہیں، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، وہ ہمارے ہی دین کے پیر، وہ دین اسلام کے پیر، وہ کو بن گئے یہودی یا عیسائی بن گئے، وہ کو غیر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں المسیح، سیدنا المسیح کو قرآن میں مسلمون کہا گیا،
ان کے حواری جو ان کے ساتھی تھے جن کا مقدس انجیل میں ذکر ہے، اگر وہ اسٹڈی کریں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں سورہ بقرہ میں آگے جا کہا گیا، سورہ آل عمران میں کہا گیا، سورہ مریم کہا گیا کہ جو حواریون تھے وہ مسلمون تھے، اللہ کے فرما بردار ہی تھے، جنہوں نے پیغمبر المسیح عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دیا، جنہوں نے سیدنا المسیح کا ساتھ دیا، وہ بھی مسلمان تھے، وہ کوئی اور تو نہیں تھے، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بات تھوڑی سی ہوئی کہ تورا کے ماننے والوں نے توحید کے پرچار کے علاوہ بھی پرچار کیا، جن باتوں سے اللہ نے ان کو منع کیا تو انہوں نے وہ اپنا لی اور وہ رسولوں کو قتل کرنا شروع ہو گئے۔ کیا قصور تھا المسیح عیسیٰ ابن مریم کا جبکہ انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھانے کی پوری کوشش کی؟ وہ تو رب کائنات تھا۔ یہ آیت ہماری جو اتری پہ ماکروا بما کر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ اسی موقع پر اتاری۔ کوڑوں نے تدبیر کی، پھر اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ کہتے ہیں میں سب سے زیادہ تدبیریں کرنے والا میں خود ہوں۔ اللہ کوئی موم کی گڑیا نہیں ہے یا کوئی ایسے تو وہ اس کو پیغمبر ہی گائیڈ کرتے ہیں اور چلتا ہے، وہ کوئی ہوا نہیں ہے، وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو اس چیز پر قادر ہے ایسا کرنے سے کہ انسان تدبیریں کرے گا جس کو اس نے پھیلا کی، وہ سب سے زیادہ تدبیریں کرنے والا، اس نے کہہ دیا، قرآن میں واضح کہا۔ اور یہ جو المسیح والا واقعہ ہے، انہوں نے یہ نعرے مارے، وہ اللہ سے للکارے مارنے کو ڈراتے ہوئے کہ ہم نے اللہ کے ایک رسول کو قتل کر دیا جو جھوٹ بولتا تھا، وہ جھوٹا رسول تھا، جبکہ المسیح سچا رسول تھا۔ اللہ نے اس کو آگے، وہ قرآن میں ہمارے وہی آگے فرق آ گیا نا کہ ایک دو آیتوں میں آیا کہ میں نے اس کو نہ سولی پر لٹکایا گیا نہ مصلیب پر چڑھایا گیا بلکہ شائبے میں ڈالا گیا اور میں نے اٹھا لیا اس کو آسمانوں کی طرف، یہ سچ ہے۔ اور دوسری آیت نفی کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں عارضی طور پر موت دینے والا ہوں اور میں تجھے غالب رکھوں گا تیرے ماننے والوں کو قیامت تک۔ ابھی دیکھیں قیامت نہیں ہے، قیامت سے پہلے دین اسلام بھی آ گئے، لیکن دین اسلام المسیح کے دین کی نفی نہیں کرتا، دین اسلام قائم ہے المسیح کے دین پر، یہ المسیح کا ہی دین تھا جو دین اسلام ہے، وہ اسی دین کے پیروکار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس لیے بھیجا کہ ان کو کہہ دو کہ وہ دوسری طرف چلے گئے، وہ یہ نہ کہیں وہ خدا کا بیٹا ہے، خدا ان چیزوں سے پاک ہے، ان کو سمجھائیں۔ صرف یہ فرق ہے ہم میں اور عیسائیوں، ہمارے اوپر اور عیسائیوں میں، مسلم میں صرف ایک لکیر سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور نہ تورا کے ماننے والوں جو اپنے آپ کو یہود کراتے، بنی اسرائیل ہم کہتے ہیں اس لیے کہ یعقوب پیغمبر کا نام اسرائیل ہے، وہ چونکہ بنی یعقوب کی اولاد ہے اس لیے ہم ان کو بنی اسرائیل کے، قرآن میں بھی بنی اسرائیل کے نام سے ان کو یاد کیا گیا۔ یہ سکھ بھائی جو ہے ان کا مطلب تو 450-500 سال پہلے بنا ہے، یہ کیسے بحث کر سکتے ہیں کہ 1500 سال پہلے جو دین آیا یا 2000 سال پہلے یا 4000 سال پہلے جو کتابیں آئیں ان کا یہ کمپیریزن کس طرح کر سکتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا۔ انہوں نے ان چاروں میں سے کسی ایک کتاب کو پڑھ لیا ہوگا تو ان کے ذہن میں کہ میں بھی آج سوال کروں، وہ آپ غور سے ان کی کتابوں کو دوبارہ پڑھیں، وہ خود ہی کہہ کر گئے، انہوں نے خود ہی اس بات کا اینڈ پہ جا کے اعتراف کر لیا کہ ہمارا دعویٰ نہیں تھا، ہمارا ایک نظریہ تھا جو جب دوسرے سب لوگوں نے اختلاف کیا تو بھی مان گئے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سچے رسول ہو، یہ ان کا کہنا تھا۔ آپ غور سے ان کتابوں کو دوبارہ پڑھیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس بھائی کو اس بات کا بھی جواب مل گیا ہوگا۔ اور ہمارے مسلمانوں میں، عیسائیوں میں اور اسرائیلیوں میں کوئی فرق نہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم ایک خدا کے پیروکار ہیں۔ ان میں اختلاف ہے تھوڑا، وہ اس بات پر اکڑ گئے کہ کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی موسیٰ کے بعد، داؤد کے بعد، ایسا نہیں، خدا پابند نہیں تھا ان کا اللہ سبحانہ، اللہ نے اسی لیے ان کے طور طریقے بدل گئے۔ جب ان پہ وقت نصر کو چڑھایا گیا تو کیوں چڑھایا گیا؟ اسی لیے کہ وہ توحید کے پرچار سے دور چلے گئے، انہوں نے سود خوری نہ صرف شروع کی بلکہ یتیموں مسکینوں کا مال ہڑپنا شروع کر دیا، اللہ کے قانون کی نفی کی، جو ان کو تعلیم پیغمبر موسیٰ نے اور پیغمبر داؤد نے دی تھی، وہ اس تعلیم سے دور چلے گئے، اس لیے ان پر سوال ہے، اللہ ان سے رنج ہوا۔ اور پھر اسے مکے کی وادی میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا کہ آپ اعلان کرو آپ میرے نبی، میں آپ پر کلام بھیجتا ہوں اور آپ دنیا میں پھیلاؤ۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم اس کو میں کامیاب نہیں رہے، ہمارے کوئی جو عالم ہیں یا علماء ہے انہوں نے آپس میں تفریق کر دی اور فرقے بازی میں بٹ گئے، تو یہ ان سے بڑا کبیرہ گناہ ہوا، اور اس کے ذمہ دار ہماری حدیثیں ہیں جنہوں نے بٹوارہ کر دیا اللہ کے ایک دین کا، ایک قانون کا، بہت غلط ہوا۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ زندہ جاوید ہے، ہمیں نہ اماموں کی ضرورت ہے، ہمیں نہ کسی محدث کی ضرورت ہے، ہمارے لیے اللہ کا آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے اور ان کی کتاب کافی ہے، اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں۔